दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाक व्यूज़ मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं जी? बात करते हैं मरियम नवाज साहिबा की। अब से कुछ देर पहले ट्विटर पर उन्होंने एक ट्वीट किया है, एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने इस आमियत का तज़किरा किया कि वो 12 जुलाई 2018 यानी अब से 2 साल पहले क्यों वापस अपने वालिद साहब के साथ तशरीफ़ लाएं। जानते हैं आप कि उनकी वालदा मरियम नवाज साहिबा की वालदा मरहूमा कलसूम नवाज बिस्तर मर्ग पर थीं लंदन में, और ये बात तकरीबन यकीनी नज़र आती थी कि उनकी वफ़ात होने के यानी पूरा इम्कानात हैं। और मियाँ नवाज शरीफ ने और उनकी बेटी ने इसके बावजूद वापस आने का फ़ैसला किया। वो एक बड़ा पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से एक बड़ा हिस्टोरिक दिन था, एक बड़ा तारीख़ साज दिन था, इसलिए कि वो प्रोसेस जो सालों पहले एस्टेब्लिशमेंट ने, सोमनाथ वालों ने शुरू किया था कि मियाँ साहब क्योंकि उनकी डिक्टेशन नहीं ले रहे, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं और उनके यानी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं करते, मसलन जिसमें सबसे आम ये था कि एक्सटेंशन नहीं देते उनकी तवक्कुआत और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। तो उन्होंने उनको एक सबक सिखाने का फ़ैसला किया। और ये बात क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 70-75 साल से ये यानी उन्होंने अरेंजमेंट की हुई है कि कोई जो है वो मखलूक खुदा की बात न करे, हमसे पूछ कर चला करे। तो इन मकासद को कंटिन्यू रखने के लिए उन्होंने ये जो उनके दिल में कांटा चुभता था मियाँ नवाज शरीफ, उसको बाहर करने के कई पापड़ बेले, उसमें कई लॉन्च किए गए, प्रोटेस्ट लॉन्च किए गए, यहाँ तक कि मॉडल टाउन का जो मसाकर है बुनियादी तौर पर यह एस्टेब्लिशमेंट का कमाल था। अपने करिंदों के ज़रिए उन्होंने एक तरफ अल-कनेडवी साहब के तवज्जो से लोगों को उभारा कि वो यानी एक फितना और फसाद बर्पा करें, और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट में और उस वक़्त की जो पुलिस थी उसमें यानी पंजाब के एस्टेब्लिशमेंट में जो उस वक़्त हैंडल कर रहे थे मामलात, पुलिस और डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स वगैरह, उनमें कुछ ऐसे अपने मोल्स छोड़े हुए थे कि जो ये इंश्योर करें कि वहाँ पर खून बहे, इसलिए कि ट्रैप हों मियाँ साहब और उनकी हुकूमत और उनकी पार्टी। वो ज़ाहिर एक अलग दास्तान है, लेकिन बहरहाल वो असल में कारस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की थी ताकि उनको यानी शिकंजे में कसा जाए। लेकिन उसका एक ज़िमनी नुकसान उन एस्टेब्लिशमेंट को ये हुआ कि ये भांप गया, यानी मियाँ साहब ये भांप गया उनके इरादों को, और जो फिर फितना इस्लामाबाद में डी चौक में बर्पा करवाया गया उसमें उन्होंने पुलिस को गैर मुसल्लह कर दिया और तमाम तर यानी इश्ताल के बावजूद पुलिस को मुसल्लह करके कार्रवाई करने नहीं दी गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात और उनके फसादी जो उन्होंने अरेंज किए हुए थे उनकी कोशिशों के बावजूद वहाँ पर खून नहीं बहा, वहाँ पर कोई मैयत नहीं उठाई गई, कोई लाश नहीं गिरी। ये उन्हें बड़ा कलक था इस चीज़ का कि उनका सारा प्रोजेक्ट नाकाम हुआ। और आपको पता है कि खान साहब और अल-कनेडवी उस वक़्त एम्पायर की उंगली की बात करते थे, और एम्पायर की उंगली देखने उनके पास ख़ुद इमरान खान साहब तशरीफ़ भी ले गया था, वही एम्पायर की उंगली जो आजकल सऊदी बटमैन है। लेकिन मियाँ साहब को जब ये पैगाम पहुँचाया गया कि यानी इस्तीफ़ा दे दें, तो उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम सब कुछ लपेट देंगे। तो मियाँ साहब ने कहा कि लपेट दो, लेकिन ज़ाहिर है लपेट देने की धमकी और अमली तौर पर लपेटना, देयर इज़ अ लार्ज स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। कहने का मतलब ये है कि वो वहाँ से जो प्रोग्राम था उसका क्लाइमैक्स ये था कि मियाँ साहब को बाहर रखा जाए, लेकिन मियाँ साहब ने उस क्लाइमैक्स को एंजॉय नहीं करने दिया, लिहाजा वो वापस आ गए अपनी बेटी समेत। इसके बावजूद कि सामने उन्हें कैदोबंद की सोबतें बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह नज़र आ रही थी, इसके बावजूद वो आ गए। यही मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि अगर वो ना आते, हम ना आते, यानी मरियम साहिबा और उनके वालिद साहब नवाज शरीफ ना आते, तो एक जज अपने जुराइम का जो एतराफ़ है वो कैसे करता, उसे अपने किए की सज़ा कैसे मिलती। तो इसी तरह यानी इस आमियत का इदराक के कोई साजिशें थी पीछे, मियाँ साहब को सज़ा इसलिए नहीं दी गई कि कोई नाम नहाद करप्शन थी, बल्कि इसलिए दी गई कि कोई ख़ास मकासद हासिल करना ज़रूरी थे। और
مرزا یار کو تنہا گلیوں میں پھرانا مقصود تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے آنے کے یہ ثمرات تھے کہ ان سازشوں کو بے نقاب کیا گیا, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی. یہ تو ہیں ان کی باتیں. اب ہم تھوڑا اس کا مزید تجزیہ کرتے ہیں کہ وہ آئے کیوں اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے. ان کے آنے کے اسباب بہت سارے کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں. ایک تو وہی ہیں جو وہ سامنے بیان کر رہی ہیں کہ ایک یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ایکسپوز کرنا اور میاں صاحب کو سزا دینے کے پیچھے جو سازشیں تھیں, جو مقاصد تھے, جو کردار تھے, ان کو سامنے لانا. جیسے جج صاحب ہیں, جج صاحب تو ایک چھوٹا سا پرزہ تھے, اصل کردار وہی ہیں جو اب بھی موجود ہیں. تو باہر یعنی ووٹ کی عزت اور جج صاحب جن کے اعلیٰ کار سے ان کو ایکسپوز کرنا, یہ بظاہر مقاصد وہ کاؤنٹ کرتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. مثلاً ایک تو وہی کہ سویلین سپریمیسی, کہ اگر میاں صاحب اس طرح للکار کر واپس نہ آتے تو یہ ارتعاش بھی نہ پیدا ہوتا. یعنی بالکل راوی چین لکھتا اور امن اور چین کی بانسری بجاتے, جو نیرو اب روم کو جلتا دیکھ رہے ہیں اور بانسری بجا رہے ہیں, وہ امن اور چین کی اس وقت بھی بانسری بجاتے, لیکن ان کے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے اور میاں صاحب واپس آ گئے. اس کا یعنی نواز شریف اور نون لیگ کی سیاست کے لیے ان کا واپس آنا بڑا وائٹل تھا. اگر وہ نہ آتے تو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا. اسی طرح اس کا امیڈیٹ مقصد ظاہر ہے یہ تھا کہ 25 جولائی یعنی 12 جولائی کو وہ واپس آئے, 25 جولائی 13 دن بعد, کم و بیش 2 ہفتے بعد الیکشن تھے, اور میاں صاحب اگر موجود نہ ہوتے, بے شک پابند سلاسل ہی صحیح ملک میں موجود نہ ہوتے, تو مخالفین بہت پروپیگنڈا کرتے اور میاں صاحب کی پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ مزید بد دل ہوتے اور شاید پارٹی بکھر جاتی. جو ان کے واپس آنے کی وجہ سے نہ بکھر سکی, تمام تر محکمہ زراعت کی کوششوں کے باوجود اوور آل پارٹی انٹیکٹ رہی. اور خود اب بہت سارے مبصرین یہ بات کرتے ہیں, آپ نے کئی سنا ہوگا, ایم کیو ایم کے وہ صاحب جو ہیں وہ بھی بات ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ پرابلم یہ ہوا کہ میاں صاحب کے واپس آنے کی وجہ سے بہت ساری سیٹیں جو یہ تم اپنی ارینجمنٹ کر بیٹھے تھے کہ یہ ہمیں ملیں گی, وہ تمام تر سازشوں, مینیپولیشن اور ریگنگ کے باوجود نہ مل سکیں. یہی وجہ ہے کہ بڑی ایک یعنی ہنگ پارلیمنٹ جو ہے وہ وجود میں آئی. اور پھر یہ ہے کہ آل سومنات کی جو خواہشات تھیں ان کو ڈیفائی کرنا, ان کو یہ بتانا کہ تم جو چاہتے ہو, نیسیسریلی یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اسی کے مطابق چیزیں ہوں, تم چاہتے ہو میں نہ ہوں اور میں نے آ کر تمہیں دکھا دیا. اور اس کے علاوہ مریم صاحبہ کا جو سیاسی رول ہے, آپ یہ سوچ سکتے ہیں میاں صاحب خود آ جاتے, مریم نہ آتی, وہ صحبتوں سے بچ جاتی. لیکن ظاہر ہے میاں صاحب کے بعد جو ان کے سیاسی ورثاء ہیں ان میں مریم سب سے اہم ہے. تو مریم کا واپس آنا ان کے ساتھ ان کی سیاست کے لیے, فیوچر پولیٹیکل کیریئر کے لیے بڑا وائٹل تھا. لہٰذا مریم صاحبہ بھی واپس آئیں اور یہ مقاصد اچیو کیے گئے. اب یعنی ان ساری باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام تر سازشوں یعنی 4-5 سال کی بھرپور اور ایکٹیو سازشوں کے باوجود اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب کی سیاست سے آؤٹ نہیں کر سکی. آج بھی وہ سیاست کی سینٹرل فگر ہیں اور ان کے ساتھ مریم نواز آج بھی سینٹرل فگر ہیں. آج بھی پوری سیاست جو ہے اس میں ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے. لہٰذا اس حوالے سے کہ ان کو زیرو کر دیا جائے, اسٹیبلشمنٹ ناکام رہی. یعنی آپ دیکھ لیں, اگر مزید پیچھے جائیں, اسحاق خان نہیں رہا, نواز شریف ہے. ان کی یعنی اب تو ویسے ہی وہ فوت ہو گئے غلام اسحاق خان, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے وہ بڑے سٹار تھے اور اس کے باوجود نواز شریف کی سیاست کو ختم نہ کر سکے اپنی تمام تر کوششوں اور سازشوں کے باوجود. اسی طرح بعد میں کئی اور حضرات آئے, آرمی چیف آئے. ہر آرمی چیف نے اپنے سویلین سپریمیسی کے خلاف مزاحمت کی, میاں صاحب نے اس کے لیے کوشش کی. لہذا تصادم ہوا, پھر ان کو ہٹایا گیا اقتدار سے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ پھر واپس آئے اور پھر مشرف نے اقتدار سنبھالا, اس نے تختہ الٹا. اب مشرف کہاں ہے سیاست میں, اس کا کیا رول ہے؟ کوئی رول نہیں ہے. اس طرح ان کی ٹانگیں کھینچی راحیل شریف نے, اب وہ بٹ مین ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح آج کہ یہ جو ناخدا بنے ہوئے باجوہ صاحب ایک دن نہیں ہوں گے, لیکن سیاست پھر بھی میاں صاحب یا اس کے ورثاء میں موجود رہے گی. تو یہ اس کے یعنی آنے کے ثمرات ہیں کہ ان کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے, وہ ختم نہیں ہوئے. یعنی ایک تو فزیکل ختم ہونا ہے, ایک پولیٹیکل سروائیول اور ختم ہونے کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح
اس کے اب یعنی یہ تو بظاہر مقاصد تھے اور اس کے نتائج جو حاصل ہوئے وہ یہی ہیں کہ ایک تو وہ سینٹرل فگر رہے میاں صاحب، دوسرا اسٹیبلشمنٹ ایکسپوز ہوئی، ان کے پیچھے جو سازشیں تھیں صداق کے اور نام نہاد کیسوں کے وہ سامنے آئیں، لوگ جو اصل کرداروں کو پہچاننے لگے، اور پھر یہ ہے کہ پارٹی ظاہر ہے مضبوط رہی تمام تر کوششوں کے باوجود، آج بھی سب سے بڑی پارٹی ہے پولیٹیکل اور الیکٹورل اسٹرینتھ کے حوالے سے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کے نتائج تمام تر کوششوں کے باوجود نہ حاصل کر سکی، کہ وہ لینڈ سلائڈ وکٹری نہیں بنا سکی 3 لاکھ فوج کا استعمال کرنے کے باوجود۔ اس طرح مریم صاحبہ کی پولیٹیکل کریڈینشلز مضبوط ہوئیں، نواز شریف کا پولیٹیکل امیج جو ہے وہ ایک زیادہ ایک باوقار اور زیادہ پائیدار بنا، اور پھر یہ ہے کہ یعنی یہ ثابت کر دیا میاں صاحب نے کہ آل سومناتھ چاہتے تھے کہ وہ واپس نہ آئیں، اس کے باوجود وہ آ گئے، گویا ساری خواہشات جو ہیں ان ناخداؤں کی، ان بھگوانوں کی پوری نہیں ہو سکتی تمام تر ویر ودر اور طاقت کے باوجود۔ اور اس کا ایک اور ضمنی نتیجہ یہ ہے کہ جو چھوٹی پارٹیاں ان کی اہمیت بڑھ گئی، یعنی میاں صاحب اگر واپس نہ آتے اور پی ٹی آئی کو لینڈ سلائڈ وکٹری دلا دی جاتی، ظاہر ہے اسی کا پلان تھا، تو پھر چھوٹی پارٹیوں کو کون پوچھتا؟ جب اتنی بڑی ببل باہر موجود ہو، وہ اشتہار آتا تھا کبھی، تو ان چھوٹوں کو کون پوچھے؟ لیکن میاں صاحب واپس آئے، وہ جو ایک مانسٹر کریٹ کرنا چاہتے تھے پی ٹی آئی کی صورت میں، وہ ان کی جو ڈیزائرڈ ڈائمینشنس تھی ان سے کم رہا، لہٰذا چھوٹی پارٹیوں کی اہمیت بڑھ گئی، جیسے ایم کیو ایم ہے، پی ایم ایل کیو ہے، بی این پی ہے، اسی طرح باقی چھوٹی موٹی اتحادی جو ہیں، یہاں تک کہ دیکھ لیں شاہجہان بگٹی ایک بندے کی پارٹی ہے، اس کے باوجود اس کی اہمیت ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ڈکٹیشن کروا لیتا ہے حکومت سے۔ تو یہ یعنی مریم صاحبہ کی ایک بیان کا سمجھ لیں کہ یعنی اس کا تجزیہ ہے کیا جو آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اگر پھر یہی کرنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاروں شان چت نہیں کر سکے اور ان کا کردار پاکستان کی سیاست میں ختم نہیں کر سکے، تو اس سارے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں اگر کوئی میدان میں اترتا ہے نا بدماش، اس کو کوئی بالکل چیلنج نہیں کرتا، تو یہ بہت زیادہ سمجھ لیں کہ سانحہ ہے بہت بڑا، لیکن اس کو کوئی چیلنج کرتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، لیکن وہ اس کو پوری طرح ختم نہیں کر سکتا، اس کو زخمی کر دیتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا میاں صاحب اگرچہ 100% نتائج حاصل نہیں کر سکے، اور یہ ایک بڑا لمبا پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے، جو آل سومناتھ ہیں، جو توپ و تفنگ والے لوگ جب سیاست میں انٹرنچڈ ہوتے ہیں، ظاہر ان کے پاس کم و بیش لامحدود طاقت ہے، وسائل ہیں، مین پاور ہے، وہ کسی ایک بینک والے کو فون کریں، کسی سی او کو کتنے کروڑ جو ہے وہ حاضر کرو، جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، تو وہ حاضر کر سکتے ہیں، اپارٹ فرام کے جو حکومت پاکستان کی ٹریجری ہے وہ بھی گویا ان کے گھر کی باندھی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ لامحدود ایک طرف طاقت ہے اور دوسری طرف ایک پیسفل، ایک محض پاکستان کے عوام کو جگانے اور ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ڈیولپ کرنے اور اس کو سسٹین کرنے سے ان کو زخمی کرنا، ان کو غیر مؤثر کسی حد تک کرنا، یا ان کی جو سمجھ لیں کہ خدائی خواہش ہے اس کو بڑی حد تک کرٹیل کر دینا، کہ وہ بار بار نیگوشیٹ کرے۔ اب دیکھیں نا جتنے بھی اب 2 سال گزر گئے اس موجودہ سیٹ اپ کو جو باجوہ صاحب نے بنایا، لیکن ہر لمحے باجوہ صاحب کو پھر پوری طاقت لگانی پڑی، کبھی عدل والوں کو جھکانا پڑا، کبھی جو ان کے محکمہ زراعت نے ہانک کے جن لوگوں کو ساتھ ملایا ان کو بار بار ملانا پڑا۔ یعنی یہ ساری باتیں میاں صاحب کے اس ووٹ کو عزت دو کے نعرے اور اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنے کا نتیجہ ہیں۔ اگر وہ اس بات سے دیکھیں جی، اب وہ اگر ان کو اس طرح مکمل طور پر ڈسلاج نہیں کر سکے تو اس کا کیا فائدہ؟ یہ بالکل ایک ارریلیونٹ اور فضول سی بات ہے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ پوری طرح غور نہیں فرماتے۔ تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اجازت دیں، انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ خدا حافظ۔